अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने दोहराई शुरू कर रखी है सूरा आल इमरान की, और कल हमने आयत 191 और 190 से 192 तक की हैं। कोई आपका सवाल हो? अच्छा, इन आयात में अगर आप गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने ये जो तीन आयात हैं 190, 191 और 192, सॉरी 192, इसमें एक बड़ी खास बात है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोजाना सुबह पढ़ते थे। ये आखिरी रकू है, तो इसमें खास बात क्या है भला? देखें ना, हमें भी उस खास बात को पकड़ना चाहिए और इन पर इसी तरह अमल करना चाहिए जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। जल्दी बताएं। देखिए, आपने ये कुछ चौथी दफा मैं आप पढ़ा रहा हूं, पहले पढ़ के खुलासा भी बयान कर चुका हूं। देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना, कुरान के अल्फाज पर गौर किया करें। यहां अल्लाह ताला ने बताया कि उलुल अलबाब कौन है, और उलुल अलबाब की एक जुमले में मैं आपके पूरा खुलासा इस 3 आयतों का रख रहा हूं। अब उलुल अलबाब वो लोग हैं जो जिक्र भी करते हैं और फिक्र भी करते हैं। बड़ी अहम बात है कि मोमिन अगर जिक्र और फिक्र दोनों का आदी है। अच्छा, जिक्र क्या है भला? जल्दी बताएं। देखिए, अल्लाह ताला जिक्र के बारे में मुझे और आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक तो कलमात हैं जिक्र के, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर ये समझ के पढ़े जाए ना, तो इससे जो अल्लाह ताला का तारुफ हासिल होता है। कोई एक कलमा ले लें, आप उसका जब मफहूम समझते हैं तो आप कहते हैं कि जब अगर मैं मफहूम के साथ पढ़ूंगा, मेरा दिलो दिमाग ठुक जाएगा इस बात पर, और ये कलमात मेरे रब की अजमतें। लेकिन आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो आप उस हस्ती के लिए सुबहान अल्लाह कहते हैं जिसमें कोई जरा बराबर नक्स नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। लिहाजा कितना मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा ताल्लुक वो जात मेरी माबूद है। तो जिक्र 3 चीजों का नाम है। देखें, कुरान का नाम भी जिक्र को अल्लाह ताला ने बताया है, नमाज भी जिक्र है। क्यों? हम उसमें अल्लाह ताला ही की सिफात, जात और उसकी सारी चीजें बयान करते हैं। तो जिक्र वाक़तन, और उलुल अलबाब वो हैं जो जिक्र करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आपकी? जी सर, ये आप सही फरमा रहे हैं। वो अगली आयत में यही है ना, अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व लेकिन आपने यतफक्करून। जवाब मुझे नहीं दिया अफजल चीमा साहब कि जब मैंने आपसे पूछा कि इनकी अहमियत क्या है, यही तो अहमियत है जो आप अब बता रहे हैं मुझे। जी सर। देखें, कुरान को गौर से पढ़ा करें। कमाल की किताब है अल्लाह ताला की। मैंने दुनिया की किताबें पढ़ी हैं, आपने तो मेरी लाइब्रेरी भी देखी है, सुभान अल्लाह। जी पढ़ाई है बेशक। मैंने। लेकिन यकीन माने, जो कुरान चीजों को बयान करता है, अल्लाह की किताब बयान करती है, कोई और किताब कर ही नहीं सकती। बेशक क्यों? सर। ये किताब उस हस्ती की है जो बिकुल्ल इन अलीम है। हर चीज का इल्म उसके पास, और फिर वो अल हकीम भी है, और फिर वो हर चीज पर उसका कुदरत और अख्तियार है। तो जो कायनात चला रहा है उसने ये किताब भेजी है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला कह रहा है
کہ اولو الالباب، اہل عقل اور اہل دانش صرف وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ کوئی کتاب دنیا کی کہہ نہیں سکتی۔ سوال ہی میں پیدا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اگر غور کریں نا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ کمال ہے اللہ کی کتاب کا، کیونکہ اللہ خود بڑا کمال ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بس آدمی سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اب سبحان اللہ۔ آپ نے بہت لیٹ جوائن کیا ہے۔ اچھا، آپ کا ایک سوال تھا، کاش آپ ہوتے اور جواب دیتے تو میری طبیعت خوش ہو جاتی۔ اب سنیے آگے۔ اچھا، یہ اولو الالباب جو ہے، آپ اگر 193 آپ دیکھیں، اور 193 میں آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنی یہ بات، کیا منادی، ایک منادی ینادی، اور وہ منادی والا کیا پکار رہا تھا؟ ینادی للایمان، جو ایمان کی منادی کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ بات جو ہے نا، یہ اب چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ان آمنوا بربکم، رب پر ایمان، ایمان نام ہے یقین کا، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اس طرح جاننا جس طرح جاننے کا حق ہے، یقین کے ساتھ۔ آپ یہ یقین مجھے ہو جائے نا کہ رب ہی خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جب یہ مجھے یقین ہو جاتا ہے، آپ یقین مانے میری زندگی بدل جاتی ہے۔ میں ہر برائی سے بچتا ہوں اور ہر نیکی میں سبقت کرتا ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل عقل، جو اہل اولو الالباب ہے نا، اوپر جن کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہ جو ہی منادی کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر۔ کیا بات ہے! فآمنا، اور پھر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ابرار کے ساتھ رکھ۔ یہ کیوں تین الفاظ کیوں آئے ہیں؟ کہ بخشش اللہ سے مانگنا، اللہ سے برائیوں کو دور کرنا، جو میری برائیاں اسے اللہ دور فرمائے، اور میں میری انتقال ابرار کے ساتھ ہو۔ سر انہیں آخرت پہ یقین ہوتا ہے، پکا یقین، اللہ صاحبہ، سر اللہ کے آدھی سامنے بات حاضری دینی ہے۔ دیکھیں، ماں کی دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ اللہ اگر میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری برائیوں کو دور کر دے، اور مجھے میری موت ابرار کے ساتھ ہو، تو میں اللہ کا سب سے مقرب بندہ بن جاؤں گا۔ یہ دعا کے الفاظ پہ یاد غور کریں ذرا، کہ بندہ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے جس کے گناہ معاف کر دے، وہ اس سے برائیاں دور کر دے، اور اس کا موت ان کے ساتھ آئے، ابرار کے ساتھ، گیا سیدھا جنت میں، بڑے درجے پا لیے اس نے۔ تو یہ تھوڑا اتنی بات مت کہیں کہ بس وہ یہ کرتے ہیں، نہیں، دعا کے الفاظ پر غور کریں اور انہی دعاؤں کو کریں آپ۔ یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے، میں نے آپ کو بتایا آخری رکوع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یہ دعائیں مانگتے تھے۔ آگے دیکھیں 194 کہا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جو آپ نے وعدہ فرمایا رسولوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں، آپ یہ غور فرمائیں کہ رسول جو ہیں اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائق ہوں گے۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہی چیز عطا فرما جو آپ نے رسولوں کو فرمائی ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن رسوائی کیا ہوگی بھلا؟ کے اعمال کھول کر سب کے سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ پھر جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو اس سے بڑی بھی کوئی رسوائی ہوگی؟ تو آپ آگے کیوں نہیں کہتے کہ اگر اس کے اعمال ٹھیک نہ نکلے
تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جہنم سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہے۔ 3 قسم کے عذابوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، مجھے اور آپ کو بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے۔ عذاب عظیم سب سے بڑا عذاب، رب کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ عذاب علیم انتہائی دردناک، کہ جہنم میں ایک کھال جل جائے گی، دوسری کھال پہنائی جائے گی، کیونکہ اس کھال کے اندر سینسر ہیں جو آگ کی اذیت، اس کی تپش کو دماغ تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور انسان بلبلا اٹھتا ہے۔ اور تیسرا عذاب جو انتہائی ذلت والا ہے، وہ عذاب علی، وہ عذاب مہین ہے۔ مہین کا مطلب ہے کہ جن کا مال مارا ہے، جن کو دنیا میں تکلیفیں دی ہیں، اللہ ان کے سامنے عذاب دے رہا ہے تاکہ ان کی تسلی بھی ہو اور اس بندے کو وہ اذیت پہنچے۔ تو ایک ایک دیکھیں، یہ وہ دعائیں ہیں، خدا کے لیے یاد کر لیں۔ میں جب نماز میں اس کو پڑھتا ہوں نا، اس رکوع کو، کوئی میں ڈیلی پڑھتا ہوں کہ ایک نماز میں، اور آپ رکعت میں، آپ یقین مانیں وہ لذت آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کاش میں اس کو پھر پڑھوں۔ جی سر، یاد ہے ماشاءاللہ۔ ہاں یاد تو ہے، لیکن آپ کو اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم یاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، صحیح اچھا اب سنیں، ایک آخری اس کا جو آخر 194 پہ، انک لا تخلف المیعاد، کہ اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے، آپ اگر کسی کے ساتھ وعدہ پورا بھی کرنا چاہیں تو بعض دفعہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ رمضان میں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہر غریب روزہ کشائی میں ہی کروں، لیکن آپ کے پاس وہ ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ رب کے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ رب وعدہ خلافی کرے۔ اب جب میں یہ سمجھ کے پڑھوں گا نا، تو اتنی بات، انک لا تخلف المیعاد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، یہ غور و فکر ہے کہ آیت کو پوری اس کی روح سمجھنا۔ یہ دعا دیکھیں، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور میں اور آپ کتنے بدبخت ہوں گے اگر ہم نے اس دعا کو یاد کر کے اسی دعا کو مانگا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اچھا، یہ تو آیت 194 تھی، اب ذرا آیت 195 دیکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ اب یہاں اب پیچھے آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو وہ اولو الباب ہے، ذکر الہی اور غور و فکر ان کا جو ہے وہ ایک روز کا معمول ہے۔ جب وہ معمول ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی بات قبول کر لی، ان کی دعا قبول کر لی۔ بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے اگر ہم اولو الالباب ہیں تو۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہر عمل کرنے والے کا عمل کبھی ضائع نہیں کرتے۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، دونوں برابر ہیں، یہاں دونوں برابر ہیں۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو سوچو۔ نیکوکار نیکوکاروں کے ساتھی ہیں اور بدکار بدکاروں کے ساتھی ہیں۔ چھوڑو ڈاکٹر صاحب اپنا، کیا آپ بات کر رہی ہیں؟ ہم سب لوگ اولاد ہیں حضرت آدم کی، تو ہمارا اوپر جا کے سلسلہ سب کا، کالے گورے چٹے سفید، کوئی زبان بولنے والا ہو، وہ سارے کے سارے اللہ اولاد ہیں حضرت آدم کی اور اما حوا کی۔ بعضکم من بعض، یہ ہے اس کا مطلب کہ تم تو
एक दूसरे की नस्ल से हो भाई, लेकिन अल्लाह ताला के पसंदीदा कौन है? हाय हाय हाय, एक एक लफ्ज देखें, फल्लजीना, बस वो लोग, हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, व अखरजू मिन दियारिहिम, और अपने घरों से निकाले गए, व उजू फी सबीली, हाय हाय, और अल्लाह के रास्ते में उनको अजियतें दी गईं। पहली एक हिजरत, फिर अच्छा मुझे बताएं, हाजरू व अखरजू में कौन आते हैं? वो उजू सबीली भी कौन है इसमें? सर जिन्होंने महाजरीन, हिजरत की हुजूर पाक मक्का से जो सल्लल्लाहु आए अलैहि थे वसल्लम महाजरीन। और तकलीफें उठाई, मुशरिकीन मक्का ने उनको सताया बिल्कुल आप इस्लाम ठीक कबूल करें। करने की वजह से। ये हैं, प्लीज, ये हैं सहाबा और सहाबियात जिन्होंने मक्के में ये सब, सोचें कितने खुशकिस्मत हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि मुझे सबसे अजीज कौन है? जिन्होंने हिजरत की, जिन घरों से निकाले गए, जो जिनको तकलीफ दी गई मेरे रास्ते में, सबसे ज्यादा इसमें सरे फहरिस्त हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचें सोचें, हजार दफा सोचें। अच्छा, अल्लाह अल्लाह कहते हैं वो कातिलू व कोतिलू, अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी हुए और लड़ाई भी की, कत्ल किए भी। आप देख लें सहाबा को अल्लाह ताला ने क्या मौके फराहम किए हैं। बदर, उहुद, अहजाब, उसके बाद आप देखें कितनी जंगें हुई हैं, सारी की सारी। अल्लाह कहते हैं वकातलू व कोतिलू लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम। अब जाहिर है इस्लाम लाने से पहले इनसे बहुत खराबियां हुई होंगी। अल्लाह कहते हैं लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, मैं उनकी जरूर दूर करूंगा उनकी बुराइयां, वाला उदखिलन्नहुम, मैं जरूर बे जरूर दाखिल करूंगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। आए हाय, काश मैं और आप, ये जन्नत का डिस्क्रिप्शन है, कितना लाजवाब है। और ये जहन्नम का डिस्क्रिप्शन जो कुरान में जगह जगह आता है, कितना हौलनाक और खौफनाक है। तो अल्लाह कहते हैं मैं जरूर बेजरूर, लाउकफ्फिरन्ना, लाम भी ताकीद और नून शद वाला भी ताकीद, वला उदखिलन्ना, लाम भी ताकीद और शद भी ताकीद, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। हाय हाय, मंजर देखें जरा, जो कीचड़ होगा वहां पर, क्यों? नहरें नीचे से बहती हैं, नाले खाले सब नीचे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सवाब मिन इंदिल्लाह, ये है अजर जो अल्लाह की तरफ से इन नेक लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने जो घरों से निकाले गए, जो अल्लाह के रास्ते में उन्होंने अजियतें उठाई, जो लड़े और मारे गए और मारते रहे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनकी जरूर बुराइयां दूर करूंगा, जरूर उनको जन्नत में दाखिल करूंगा, वो जन्नत जिसके नीचे से बागात ऐसे जिनके नीचे से नारे बहती हैं। ये किसका बदला कौन देगा? इन दिल्ला, ये अल्लाह के यहाँ बदला होगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, बेहतरीन बदला, बेहतरीन सवाब तो अल्लाह ताला के पास है। कभी आप नोट करें ये चीजें कितनी जबरदस्त है। अल्लाह ताला कहते हैं ला यगुरन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। कभी सोचें कि रोज हमारा मुशाहिदा है, अब आप देखें अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो काफरों की चलत फिरत है ना, ये तुम्हें बिल्कुल मरूब ना हो इससे, ये धोखा ना खाएं इससे। वजह आपके सामने देखें, माफिया मांग रहा है अमेरिका किससे? ईरान से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज सारी दुनिया देख रही है अल्लाह ताला ने क्या इज्जत दी है ईरान को, और क्या जिल्लत हिस्से में आई है अमेरिका के पास। अमेरिका जिल्लत उठा चुका है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो वहां, लेकिन अब अल्लाह ने मोहर लगा दी, ऐसी जिल्लत कि बदबख्त ट्रम्प भी चिल्ला उठा है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी हकीकत है, तारीख इसकी गवाह है। सर लगता है इसी जंग में पागल हो जाएगा वो।
بہت کچھ ہوگا بھی آپ دیکھیے، لیکن آپ قرآن کی صداقت پر قربان جائیے. یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں. اللہ پاک سر ضرور مدد فرماتے ہیں. آپ کا اور میرا یہ روزانہ کا تجربہ ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ کس طرح رب ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے. یہ اسی کا کرم ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رمضان. اور یہ اللہ کی عنایتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہم سمجھیں گے کہ صرف اس لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. جی سر، بالکل جذبے خالص ہونے چاہیے، پھر اوہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے. ابھی وہ جزاک سب شہادت کی شوق میں ہے پورا ملک. جب یہ اللہ کی تائید آتی نظر اس وقت ہے جب لوگ اس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا یہاں کتنی بڑی لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. ان کی آپ اوپر دیکھیں تو صحیح نا، اس میں آپ کی آیت 195 میں کہ انسان کو، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تم کیوں مروب ہوتے ہو. آج دیکھیں عربوں کی تباہی دیکھیں اور ان کی مروبیت دیکھیں. وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بچائے گا، ہمیں ٹرمپ بچائے گا. اور آپ دیکھیں کتنے ملین ڈالر لیے انہوں نے، کس ڈٹائی سے انہوں نے اس انسان جو پاگل ہے، اس کی قوم اس کو پاگل سمجھتی ہے، کہ اس کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا. اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں قرآن کتنا برحق ہے. ارے ان کا اس انجام برا ہوگا. پلیز میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیج کر میرے اور آپ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے. بے شک. کاش میں اور آپ اس قرآن سے جڑیں. اب آپ نے سمجھ آئی کہ متاع قلیل کا کیا مطلب ہے. ثم ماواہم جہنم، اس کا کیا مطلب ہے. وہ بئس المہاد، جہنم. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذرا بھی دھوکے میں مت آئیں. آگے اللہ خود فرماتے ہیں ہاں لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات میں سبقت کی اور برائی سے بچے. تو اللہ کہتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. نزل من عند اللہ، یہ اللہ ہی نے نازل فرمائی ہیں. وما عند اللہ خیر للابرار. اب ذرا اس ابرار جو آیت 198 میں پڑھ رہا ہوں اور آپ 193 میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ توفنا مع الابرار، ہمیں ابرار کے ساتھ موت عطا فرما. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وما عند اللہ خیر للابرار. نوٹ فرمائیں کہ ابرار دونوں آیتوں میں کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعوت دے رہا ہے کہ تم یہ اللہ سے دعا مانگو اور وہ بہترین اجر اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اچھا یہ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال آ رہا ہے، جلدی سے جواب دیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الیکم، جو ان پر نازل ہوا تورات اور انجیل. وما انزل الیہم، جو آپ پر نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن. خاشعین للہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو سابقہ نہ تورات اور انجیل پر اس کے بھی خلاف کرتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ اس کے برخلاف کرتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور کم قیمت پر اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے. اچھا اب پہلے تو مجھے بتائیں کہ کم قیمت پر جو ہے
وہ اللہ کی آیت کو بیچنے کا مفہوم کیا ہے؟ سر جو آیات ہیں ان کا مطلب اپنے لحاظ سے دیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے ڈاکٹر مالی صاحب، مفاد کے لیے. ڈاکٹر چلیے صاحبہ، آگے بات آپ کریں. آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ دنیا کے حصول کے لیے اللہ کی بات آیات کو احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے. اب آپ اتنی فلسفیانہ بات کیوں کہتے ہیں؟ بڑی آسان بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو نہ تو عمل کرتے ہیں دنیا مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ نہ اس پر عمل کرتے ہیں تورات اور انجیل پر، اور نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 199 پڑھی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل کتاب، یہاں تعریف ہے ان اہل کتاب کی جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے. گویا یہ وہ اہل کتاب ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے. بڑے تھوڑے ہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تعصب سے کام لیا، ضد سے کام لیا. اگر یہ اپنی کتابوں کو مانتے ہوتے تو ضرور ایمان لاتے قرآن پر. اس کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل پر ان کا ایمان نہیں ہے. کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سر اس لیے کہ اگر اس تورات پہ ایمان انجیل پہ ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے. ان کی کتابوں میں ذکر تھا آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ، ہاں یہ آخری بات آپ بتائیں کہ خود انہی کی کتابوں میں پوری طرح ڈسکرپشن ہے. ایسا ڈسکرپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. یہ آپ کو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو وفد آیا تھا 70 آدمیوں کا، جس میں پادری بھی تھے، اور ان کو یہ بالکل پتہ تھا، ایمان نہیں لائے. اس وقت بھی ایمان نہیں لائے جب سارے ثبوت ان کے سامنے آ چکے، اور جزیہ دینے پر راضی ہو کر واپس چلے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر وہ عالم تھے تورات اور انجیل کے، تو تورات اور انجیل میں تو لکھا ہوا ہے. جی سر، آپ کی زوجہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، ہاں، وہ انہوں نے بتاتی خود ہیں اپنے کہ اس والد اور طرح چچا ان کا کے ذکر. بالکل وہ اس لیے بتاتی ہیں کہ خود ان کے باپ اور چچا کی جو گفتگو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل سے یہ سب سیکھا ہے. جی سر، لیکن ایمان نہیں لانا پھر بھی. تو اصل میں مومن ان میں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ورنہ یہ سارے کے سارے کفر پر ہیں اور جہنم کی آگ میں جلیں گے. اور یہ سب سے بڑے نافرمان ہیں. کتابیں ان کے پاس، انہی کتابوں کی احکامات کی خلاف ورزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، ورنہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے حکمران کس طرح تابع فرمان ہیں ان کے. کتنی بڑی بدبختی ہے. جی سر، ان سے مرعوب ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں آیت 198 میں کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی سر، حساب لینے میں دیر. بتائیں نا. دنیا والا کام نہیں ہوگا وہاں پہ، فوراً فوراً حساب ہوگا. دیکھیں، یہ اس طرح کی بات آڈینس کو جب کہیں گے نا، وہ کہیں گے کیسے؟ او بھائی، آپ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا عمل نامہ A to Z، چھوٹا بڑا ہر عمل تیار، فرشتے ڈیوٹی پہ ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں. اور ایسا اعمال نامہ ہوگا کہ قیامت کے دن خود انسان پکار اٹھے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس اعمال نامے کو کیا گیا، اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے. اب مجھے بتائیں، جس آدمی کا اعمال نامہ اور اگر تردید کرتا ہے تو فوراً اس کے خود اپنے گواہوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں سب چیزیں گواہی دیں گے، زبان. تو دیر کیا لگے گی؟ بتائیں مجھے.
دیکھیں نا، آپ کو دلیل دینے چاہیے کہ دیر کیوں نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں قرآن نے بتا دی ہیں۔ اچھا، آخری آیت بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آخری آیت بہت ساری آیتوں سے اہم، کیوں یہ اہم کیوں ہے بولا، جلدی بتائیں۔ سر کو ابھارتی ہے اور انسان کو اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتی ہے۔ انسان کی فلاح بتائیے کہ کس چیز میں ہے۔ ہاں، یہ ہے لعلکم تفلحون۔ میرا اور آپ کا سارے نیک اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح مل جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا، اور کیا بتایا، بڑا خوبصورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ لوگوں کو آیت یاد ہے، یہ آپ خدا کے لیے ایک مہربانی کریں کہ اس قرآن کو پڑھتے وقت اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اس کے مفہوم اور اس کی روح سے واقفیت حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی بدل جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن کتنی دفعہ کہتا ہے کہ تم غور کرو، تتفکرون یتفکرون کے الفاظ آئے ہیں، کیوں کہ اتنا بڑا حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی، امریکہ میں پادریوں کے ساتھ ڈسکشن کی۔ آج بھی جتنا حق قرآن ہے، جو دلائل قرآن نے دیے ہیں، اگر میں اس کو سمجھ جاؤں تو یقین مانے، میرا ایسا یقین ہوگا کہ وہ کبھی متزلزل ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ان تین چیزوں کو کھولوں گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ پہلے تو کہا یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ دیکھیں یہاں ایمان کا خاص مفہوم ہے۔ ایمان والوں، ہاں، ہم لیکن سب ایمان والا تو ساری آپ کے 99% لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ شعوری ایمان ہو، وہ پکا سچا۔ ایمان جس پہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہو، اس ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ جو ایمان کے ساتھ جھوٹ ملا رہے ہیں، ان کو وہ ایمان اہل ایمان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خود نفی کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تو پہلا ہے ایمان۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ جتنی بھی راہ خدا میں آپ کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اذیتیں کافروں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا سچا اور ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے، پھر آپ اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ بالکل جس طرح پانی جاتا ہے نا، اور اگر کوئی چٹان آ جاتی ہے تو راستہ بدل دیتا ہے، لیکن وہ سیدھے صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتا۔ تو اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ اللہ کے بڑے پکے سچے بندے کر گئے، اور صبر کریں گے، کامیابیاں آپ کا راستہ کشادہ کر دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کی زندگی دیکھ لیں۔ ایک یتیم پیدا ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت و کردار سے مکے والوں کا دل کس طرح فتح کرتے ہیں، کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ امین صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ جب کس قدر اذیتیں اور پریشانیاں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو صبر کا اگر نمونہ دیکھنا تو وہاں دیکھ لیں، پہاڑ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایمان اور صبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرُ، اچھا یہ صابرو جو ہے نا، یہ دو آدمیوں کا صبر ہے، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے۔ باطل والا بھی صبر کر رہا ہے، یاد رکھیں، لیکن صابرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ حق والا اس پہ کہیں زیادہ صبر کرنے والا ہو، جب مقابلہ ہو تو یہ صبر میں اس پر بہت بھاری پڑے، اور اس کو اللہ ضرور فتح دے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو فلاح ملے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کو مصابرہ کہتے ہیں، دین کے قیام اور سربلندی کے لیے ہر آن کمر بستہ اور چوکنا رہنا۔
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تھا صابرو، اور اس کے بعد رابطو، اللہ اکبر، باہمی رابطہ ایسا کہ دشمنان دین سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور آخری بات کہ تقوی، کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں واتقوا اللہ۔ اب اگر آپ نے غور سے قرآن پڑھا ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ آراف کی غالباً آیت 23 میں 2 دفعہ کہا ہے واتقوا اللہ۔ میں آیت پڑھ سکتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پہلے بھی تقوی سے شروع اور اب پھر واتقوا اللہ۔ آپ اکثر سورہ سورہ، حشر ہے۔ یہ تو سورہ حشر کی آیت ہے۔ ساری سورہ حشر کی 23، اگر میں نے کہی، اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ نساء نساء کی کی پہلی۔ پہلی آیت، آپ اور وہ کہاں پڑھی جاتی ہے عموماً؟ خطبہ نکاح میں، تاکہ اس وقت لوگ مرد اور عورتیں جمع ہوتے ہیں اور وہ سنیں۔ ہم قرآن تو سنتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ثواب اس وقت ملے گا جب میں قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اس کے برحق مان کر اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ سر یہ دوسرا جو نکاح کے اس پہ پڑھتے ہیں، یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ ٹھیک، شکریہ۔ اور قرآن میں کوئی 60 سے زائد مرتبہ آیا ہے واتقوا اللہ کا لفظ۔ یہ سر واتقوا اللہ ہی نہیں ہے نا، تبھی تو ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، سورہ، بڑے غور سے سنیں، یہ بات بڑی قرآن کی ایک خاص بات ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہوں کہ نیکی سے بچنا ہے، اور ساری نیکی کرنی ہے، فرقت کرنی ہے، اور برائی سے بچنا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ نیکی اور بدی کی پہچان ہی تو تقوی ہے۔ اور یہاں سورہ آل عمران کے آخر میں کہا واتقوا اللہ، وہاں شروع میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہاں آخر میں بتا دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر تم متقی ہوگے تو ضرور فلاح پاؤ گے۔ ذرا دونوں کو نوٹ فرمائیں کہ دونوں میں کس قدر تقوی کی جو ہے، وہ ایک کی ابتدا میں ھدی للمتقین، اور یہاں آخر میں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ آخری صفت جو ہے 5ویں وہ تقوی، کہ اللہ سے خوف کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارے گا تو وہ تقوی کی زندگی ہوگی، اور وہ فلاح ضرور پائے گا۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 200۔ کوئی سوال ہو آپ کا ان 10 آیتوں کے بارے میں؟ اسی طرح اس کو سمجھیے، اسی طرح اس کی حقیقت کو پوری طرح اپنے ذہن نشین کریے، اور دعاؤں میں اس کو نمازوں میں پڑھیں۔ یہ دعائیں ہیں، کیسی پیاری دعائیں ہیں۔ کوئی سوال آپ کا پوری سورہ آل عمران کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، تاکہ آپ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ظاہروین کہا کہ یہ بالکل روشن اللہ کی دونوں صورتیں ہیں، جو سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے صراط مستقیم بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے دونوں صورتوں کی؟ جی الحمدللہ۔ جی سر، الحمدللہ سر۔ اچھا، اب اگر اس میں کوئی سوال نہیں ہے آپ کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا وقت تھوڑا ہے، کہ سورہ نساء جو اگلی ہم 4 نمبر پر سورت ہے، یہ اس کا ایک تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ آپ تیار ہیں اس کا تعارف حاصل کرنے کے لیے؟
جی سر جی ہاں بالکل انشاءاللہ سر اللہ کے حکم سے. جی سر. اچھا اب بڑے غور سے سنیے. یہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مجموعی طور پر تو ایک ہجری کے آخر یا 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے اس میں کیونکہ احد پر تبصرہ ہے تو اس کا مجموعی مضمون جو ہے اور وہ ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے سورہ جنگ احد کے بعد. جنگ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں. یہ سب چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ بنا یہ کیوں ضروری ہیں مجھے بتائیں، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سورت کس زمانے میں نازل ہوئی ہے اور اس زمانے کے حالات اور واقعات کیسے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس سے اس کے واقعات اور اس کے مطلب سمجھ میں بہت مدد ملتی ہے. صرف یہی نہیں نادرہ بھابی، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ہی ہماری کتاب ہدایت ہے. ہر حالات میں جو احکامات آئے ہیں قرآن آپ دیکھ لیں 23 سالوں میں نازل ہوا. کوئی حالات نہیں ہے چاہے وہ فرد کی زندگی ہو یا کسی حکومت کا دور حکومت ہو، کہ ہر قسم کے حالات کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے. اس لیے اگر مجھے اس زمانہ نزول بھی پتہ ہے اور اس زمانے میں کیا قرآن نازل ہوا اس کا بھی پتہ ہے، سمجھ ہے، تو میں اسی قرآن سے واقعتاً ہدایت لے سکتا ہوں، حکومت بھی لے سکتی ہے، بشرطے کہ اسی کو ہم کتاب ہدایت مانیں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اب ہم نے پتہ چل گیا کہ کیونکہ وہاں تبصرہ موجود ہے اور یہود و نصارہ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں، کس میں؟ بقرہ میں بھی اور آل عمران میں بھی. لہذا وہ اس کا شان نزول جو ہے سورہ بقرہ کا 1 ہجری کا آخر یا 2 ہجری کا شروع ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں. اس کا ذکر ہے سورہ انفال میں تبصرہ ہے، لہذا سورہ انفال بعد میں نازل ہوئی ہے کیونکہ تبصرہ موجود ہے. تو ہم انہی واقعات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی. اب جب ہم سورہ نساء کو دیکھتے ہیں، یہ سورت یا تو 4 ہجری میں کے آخر میں اور یا 5 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے. وجہ کیونکہ اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ بالکل نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 11 تا 14 آیات ہیں، بلکہ 7 سے شروع ہوتی ہے، اس کی تمہید شروع ہوتی ہے کہ تقسیم وراثت کیسے ہوگی. اب تقسیم وراثت کی فوراً ضرورت پیش آئی جب جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اس لیے یہ تو طے ہے کہ وہ بہت بعد کی بات ہے یہ صورت جو ہے، اور یہ وہ شوال 3 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ کہیں 4 ہجری کے آخر میں جب ان کے وہ مسئلہ آیا ہے یا 5 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے سورہ نساء. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو ملے گا غزوۃ الرقاع میں، اور غزوہ رقاع جو ہوا ہے وہ 4 ہجری میں ہوا ہے. اس کے بعد بنی نذیر کا اخراج ہوا ہے مدینے سے، اور اس کا بھی زمانہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 4 ہجری کا ہے. لہٰذا یہ 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. کوئی سوال اس پر؟ شاباش. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے مضامین، بڑے بڑے مضامین کیا ہیں. ایک تو بات مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں جو 4 اور 5 ہجری کا ہے جنگ احد کے بعد کا، اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کیونکہ یہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، تو قرآن نے ہمیں وہ بتانا ہے
دین اسلام کی تفصیلات، عقیدہ کیا ہو، اخلاق کیا ہوں، معاملات کیا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب چیزوں کا نزول جو ہے وہ قرآن ہی بتائے گا. اور اس طرح سورہ نساء کے جو مباحث ہیں، جو اس زمانے کی ضرورت ہے، اس کے 3 بڑے شعبے ہیں. ایک تو ہے کہ یہ جو اسلامی سوسائٹی جس کو اس قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینے میں، اور مدینے میں حکومت مل چکی ہے، تو اس کے اندر اخلاق، تمدن، معاشرت اور معیشت کے جو اصول ہیں بڑے بڑے وہ آ جانے چاہیے. اور یہی اس میں بیان ہے سورہ نساء میں. کیوں کہ دین اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا نا، آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اب اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ جلدی بتائیں. اسلام اسلام اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام ہے کیا؟ کن بڑے بڑے کمپوننٹس بتائیں اسلام کے. اسلام نمبر 1 سر عقائد و ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، اور اخلاق میں حقوق و فرائض بھی آ جاتے ہیں، اور رذائل اور پہلے فضائل بھی آ جاتے ہیں. آداب، فضائل و رذائل، اور کیا چیز ہے؟ حقوق و فرائض. حقوق و فرائض. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، بڑا پیارے، اب بہت اچھی بات ہے یہ سب. آپ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ان 4 چیزوں کا نام ہے. عقائد و ایمانیات نمبر 1، عبادات نمبر 2، اخلاق نمبر 3، اور معاملات نمبر 4. معاملات اور اخلاق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ چپ رہے ہیں ارم ذرا. سر اگر اخلاق ٹھیک ہوگا تو معاملات تبھی صحیح ہوں گے. اخلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے، سچائی، امانت، دیانت، سب کچھ اس میں آتا ہے. نہیں، وہ فضائل اور ہوگا رذائل جو آپ کہہ رہے ہیں جی، نا، وہ فضائل فضائل ہوں گے، سب نوائل کچھ نہیں نہیں، ہوگا. فضائل اور رسائل. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ آپ نے ابھی کہا کہ اخلاق ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اخلاق، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اخلاق انتہائی ضروری ہے. جی سر. اچھا، اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں. ایمانیات سے سر. شاباش شاباش. اگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ فضائل سے کہ پورے عادی ہوں اور رذائل سے مکمل اجتناب کرتے ہوں، تو ایمان سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس ایمان مضبوط کب ہوگا انسان کا؟ جلدی بتائیں. یہ سوال ایمان مضبوط ہوگا جب وہ قرآن اور سنت سے جڑے گا، اور قرآن کا اور سنت کا علم حاصل کرے گا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ آپ لوگ کیوں نہیں جواب دیتے جس طرح ارم فوراً جواب دیتی ہے؟ خدا کے لیے دیکھیں، ایک سال تقریباً ہونے کو ہے، میں یہ چیزیں روز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان مضبوط ہے تو مومن ہے. ایمان میں جھول ہے تو کبھی اس کے نہ اخلاق ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ اس کی عبادات ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ علم ہے وہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ذکر اور فکر دونوں کا عادی ہو مسلمان. ذکر قرآن کے مطابق ہو اور فکر کائنات، آیات کائنات اور آیات انفس میں ہو. اچھا، تو اس میں پھر احکام آئے ہیں جو بنیادی احکامات ہیں اور جن کی پابندی میرے اور آپ کے اوپر انتہائی ضروری ہے. وہ احکامات ہیں خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو اس وقت یہ بتا رہا ہوں یہ تفہیم القرآن کی جلد 1 سے ہے، کیونکہ نساء 1 میں ہے. تو احکامات. اچھا، یہ خاندان کی تنظیم کیوں ضروری ہے بلا؟ سر خاندان بنیادی اکائی ہے.
یہ اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. نہیں، جب اکائی کہتے ہیں تو اس کے آگے بتائیں بنیادی اکائی معاشرے کی ہے. معاشرہ ٹھیک ہوگا تو دین جو ہے معاشرتی سکون ہوگا. تو آپ کا معاشرتی سکون کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے آپ کا سارا معاشی سلسلہ. آپ کے ملک میں انویسٹ کمپنیاں اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ یہاں معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جی سر، کتنی بے کمپنیاں چینی بے سکونی ہے بہت، کتنی کمپنیاں دین چھوڑ سے کے دور جا کی چکی وجہ ہیں؟ سے. تو یہ چیزیں آپ پوری طرح سمجھیں اور بیان کرتے وقت ہم بیان اس طرح کریں کہ سننے والا